वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? दम है गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले मुल्क की राजधानी दिल्ली की तारीख़ी जगह लाल किला के पास एक कार ब्लास्ट में तकरीबन 13 हिंदुस्तानी अल्लाह को प्यारे हो गए थे और कई लोग ज़ख्मी भी हुए थे। तो उस कार ब्लास्ट के बाद उसका जो मरकज़ी मुल्ज़िम है, जिसका नाम उमर नबी है, उसकी एक वीडियो वायरल हो रही है। वो वीडियो मुकम्मल अंग्रेज़ी में है और उस वीडियो को अभी गोदी मीडिया में, नेशनल मीडिया में और सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल किया जा रहा है। और उसने जो बातें कही हैं वो बातें लोगों को दिखा कर कहीं ना कहीं इस्लाम को और मुसलमान को बदनाम करने की एक नापाक कोशिश हो रही है। तो वो वीडियो क्या है वो आप शायद सुन चुके हैं, वो देख चुके हैं। वो वीडियो दरअसल जिसमें वो मरकज़ी मुल्ज़िम उमर नबी दिखाई पड़ रहे हैं, अंग्रेज़ी में है। वो कह रहा है कि मैंने जो ये काम किया है वो काम सही है और मैं जो ये मौत मरा हूँ, चूँकि उस कार ब्लास्ट में वो खुदकश धमाका हुआ था। उसने खुद को उस कार में कैद रखकर खुद को भी उड़ा लिया था, जिसमें वो बल्कि जहन्नम वासिल हो गए कह सकते हैं। उसने उस काम को जायज़ ठहराया। तो सोशल मीडिया पर, गोदी मीडिया में और अलग अलग चैनलों में इसको दिखा करके कहीं ना कहीं इस्लाम को, मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। मेरे साथ जो शख्सियत आप देख रहे हैं, हज़रत मौलाना मुफ्ती फ़िदाउल मुस्तफ़ा क़ादरी मिसबाही, एक जमात की एक अहम शख्सियत है, अच्छे मुफ्ती भी हैं और एक मुहर्रिक शख्सियत के मालिक हैं। इस्लामपुर समेत पूरे इलाके में इनको लोग जानते हैं, इनकी फ़िक्र से, इनकी बातों से लोग इस्तिफ़ादा करते हैं। तो आज हम मुफ्ती साहब से, मुफ्ती फ़िदाउल मुस्तफ़ा साहब से बात करेंगे और इसी चीज़ को लेकर इनसे मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे, क्या इस्लाम में इन चीज़ों की कोई जगह है। और उस बदबख्त ने, उस दज्जाल ने, उस जालिम ने जो अपना घिनौना काम अंजाम देने के बाद इसको जायज़ ठहराया और उसको शहादत की मौत बताया, ये चीज़ें इस्लाम में क्या है, इन तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। गुजारिश है इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करके हमें दुनिया को पैगाम देना है और लोगों को बताना है कि इस्लाम में इन तमाम चीज़ों की कोई जगह नहीं है। इस्लाम इन तमाम चीज़ों की मुखालिफत शुरू से करता आ रहा है, ना ही इस्लाम इन तमाम चीज़ों की इजाज़त दे सकता है, ना आइंदा कभी देगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। आप तो पूरा वाक़या जान चुके हैं कि हमारे मुल्क की राजधानी दिल्ली में लाल किला के पास कुछ दिनों पहले जो कार ब्लास्ट हुआ, तो उस वाक़या पर पहले अपने इज़हार ख़्याल करें। जी, ये ख़बर मैंने भी सुनी और बहुत से सोशल साइट्स पे देखने को भी मिली। देखकर बड़ा अफसोस हुआ और गहरा सदमा पहुंचा कि हमारे मुल्क में इतना बड़ा हादसा हुआ और मुल्क की राजधानी में हुआ। खैर, जो भी इसके हकीकी मुल्ज़िम हैं या मुजरिम हैं, हम चाहते हैं कि वो सब के सब अपने अंजाम को पहुँचें। और जिस वीडियो का आपने ज़िक्र किया, उमर नबी के वीडियो का, मैंने भी वो वीडियो देखा और देखने के बाद इससे दो बात मुझे समझ में आई। या तो ये कि वो शख्स एक साजिश के तहत लोगों को गुमराह कर रहा है या फिर उसे किसी ने गुमराह किया है। दो में से एक ही बात हो सकती है, क्योंकि ये कहीं से कहीं तक न इस्लाम का दर्स है, न इस्लाम का पैगाम है, न इस्लाम के उसूल और कायदों में कहीं से कहीं तक इस बात का कोई वजूद मिलता है। इस तरीक़े से ख़ुदकश हमले करना और ये कहना कि मरेगा आदमी तो जन्नत में जाएगा, हूरें पाएगा, ये सारी बातें झूठ है, मकरो फ़रेब है, दजल है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इस्लाम में ऐसी चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। नाहक किसी का खून तो क्या, अपना खून करना, अपनी जान दे देना, ये ख़ुद इस्लाम में हराम है। अच्छा, हम अक्सर जब इस तरह का मामला होता है तो एक मुसलमान कुरान पाक की तरफ रुख करता है, फिर हदीस पाक। तो कुरान पाक में ख़ुद को चोट पहुंचाना, ख़ुद को धमाके में उड़ा लेना, ज़रा आयतों के हवाले से आप इसकी वज़ाहत फरमाएं। जी बिल्कुल, देखिए कुरान करीम में इस बात को भी हराम फरमाया गया है कि कोई अपनी जान दे दे, ख़ुदकुशी कर ले, और दूसरे की जान लेना तो इससे बड़ा जुर्म है। कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इलत तहलुका, अपने हाथों हलाकत में न पड़ो। फ़ुक़हाए किराम इस आयत से इस्तिनबात करते हुए फरमाते हैं, ऐसा कोई भी काम करना जिससे अपनी जान खतरे में पड़े हराम है। तो जान खतरे में पड़े ऐसा कोई काम करना जब हराम है, तो जानबूझकर बदन पे बम बांध लेना और उड़ा देना ये कब जायज़ होगा? और जो काम हराम है उस काम को करके कैसे कोई जन्नत में जा सकता है? जन्नत में वो शख्स जाएगा जो इस्लामी नुक्ते नज़र से अल्लाह को राज़ी कर ले, वो जन्नत में जाएगा, ना कि वो जिसकी मौत ही हराम वाली हुई हो।
تو یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ حرام والی موت مر کے کوئی یہ کہے کہ نہیں اس موت کے ذریعے وہ جنت میں جائے گا، یہی عمل اسے جنت میں پہنچائے گا، اور 70 حوریں 72 حوریں یا 700 حوریں پائے گا، ہرگز نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں یہ اسلام کے خلاف سراسر ایک بہت بڑی سازش ہے جو اسلام کے نام پہ لوگ کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ یا تو آپ کہیں کہ کوئی اپنی انفرادی فائدے کے لیے اس طرح کی غلط فہمی پھیلا رہا ہے، یا کوئی تنظیمی فائدہ ہے کہ اس طرح کے خودکش حملے کرنے کے بعد کوئی کہتا ہے یہ جہاد ہے، کہیں بھی بم مار دیا کہا یہ جہاد ہے، ہرگز جہاد نہیں ہے۔ اسلام جسے جہاد کہتا ہے، قرآن جسے جہاد کہتا ہے، اس جہاد کا اس طرح کے خودکش حملوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جہاد کا اگر آپ اسلامی مفہوم نکالیں گے، قرآن حدیث ان سب کے مطالعے کا نچوڑ یہ نکلے گا کہ جہاد مطلب ہے اعلاء کلمہ حق کے لیے جد و جہد کرنا، یعنی حق کی آواز بلند ہو اس کے لیے کوشش کرنا۔ اب کوشش الگ الگ درجے کی ہے، زبان سے کوشش کرنا جسے جہاد باللسان کہتے ہیں، قلم سے کوشش کرنا، کوشش میں کسی کو چوٹ نہ پہنچے، کسی کی مذہبی جسمانی اور سماجی اس کو ٹھیس نہ پہنچے، ان تمام چیزوں کو جب آپ حق کی آواز بلند کریں گے تو کسی کو ٹھیس کیسے پہنچائیں گے؟ حق کسی کو ٹھیس نہیں پہنچاتا ہے، وہ تو پھر ناحق ہو گیا۔ کسی کو اپنی زبان سے تکلیف دینا یہ ناحق ہے، زبان سے تکلیف دینا، مارنا پیٹنا یا بم پھوڑنا یہ تو بہت بڑی بات۔ جب زبان سے کسی کو تکلیف دینا ناحق ہے تو حق کی آواز اٹھانے والا کیسے کسی کو ناحق تکلیف پہنچائے گا؟ شریعت میں ایسی چیزوں کے لیے کہیں سے کہیں تک کوئی جگہ نہیں ہے، اور نہ یہ چیزیں جہاد میں آتی ہیں، جہاد کے زمرے میں آتی ہیں، جہاد کی کسی قسم میں آتی ہے۔ خودکش حملے کرنا یہ حرام ہے۔ قرآن میں اس کی صراحت جو میں نے آیت سنائی، حدیثوں میں متعدد حدیثیں آئی ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو اوپر سے گرا کر مارا، جہنم میں اس کو اسی طرح کا عذاب دیا جائے گا، ہمیشہ ہی رہے گا، اسی طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ جس نے زہر کھا کر اپنی جان دی، اسے جہنم میں اسی طرح کا، اس سے شدید تر عذاب دیا جائے گا۔ جس نے ہتھیار سے خود کو مارا اور ایسی جان دے دی، اس سے شدید طریقے پر اسی انداز کا عذاب جہنم میں اسے دیا جائے گا۔ تو اپنے آپ کو کسی طور پر مارنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اور کسی بھی دینی کام یا کسی عبادت یا دین کے نام پر کیے جانے والے کسی بھی معمول کا یہ حصہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے اور اسے دین کا نام دیتا ہے یا جہاد کہتا ہے تو یہ صرف اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ اس میں اپنے جو لوگ بنام اسلام کر رہے ہیں ان کی بھی سازشیں ہیں، اور جنہیں اسلام کے خلاف ٹاپکس چاہیے انہیں بھی مل جاتا ہے۔ کہیں بھی کوئی بم دھماکہ کر دیا کہہ رہے وہ جہادی ہے۔ آپ جہاد پڑھیں، اسلام میں جہاد کہتے کسے ہیں؟ جہاد اسلام کے ارکان میں سے، پلرز میں سے ایک پلر ہے، اور یہ جہاد نہیں ہے کسی کو مار ڈالنا۔ حق کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا یہ جہاد ہے۔ تو اپنی جان دینا یہ کہیں سے کہیں تک اسلام میں نہیں ہے۔ ناحق جان دینے والا جنتی ہونا تو دور کی بات، اس کی موت حرام کہی گئی ہے۔ جنگ خیبر کے موقع پر ایک شخص مسلمانوں کے درمیان، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص بڑی جاں بازی سے جنگ لڑ رہا تھا۔ لگ بھگ جو صحابہ لڑ رہے تھے اس غزوے میں وہ آ بھی گئے، وہ شخص پیچھے سے کفار کو پکڑ کر مار رہا تھا۔ تو کسی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ بات بتائی کہ حضور وہ شخص ہے اور بڑی جاں بازی سے لڑ رہا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یہ تھا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ صحابہ پریشان ہوئے کہ یہ شخص کیسے جہنمی ہو سکتا ہے؟ صحابی رسول ہے، جنگ میں موجود ہے، اور سب سے زیادہ بہادری سے لڑ رہا ہے۔ صحابہ کہنے لگے کہ ہمیں جستجو ہوئی، حضور نے فرمایا ہے تو ہونا تو صحیح ہے، لیکن ہمیں جستجو ہوئی کہ ہم جانے آخر معاملہ کیا ہے۔ اس کے پیچھے لگے رہے تو پتا چلا کہ جنگ لڑتے لڑتے وہ شخص زخمی ہو گیا، اور اس قدر زخمی ہوا کہ زخم کے درد کی تاب نہ لا سکا اور اپنی تلوار سے اس نے اپنی جان لے لی، خودکشی کر لی۔ اس نے خودکشی کر لی۔ پھر آ کر آنے والے صحابی نے حضور سے بتایا یا رسول اللہ ایسا ایسا ہوا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب کے ساتھ اور جن باتوں کے ساتھ بھیجا ہے وہ باتیں حق ہیں، کیونکہ آپ نے جو فرمایا تھا وہی ہوا۔ اب دیکھیں ایک شخص، مسلمانوں میں یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، متعدد کتب احادیث میں یہ حدیث ہے، اور یہ واقعہ جب پیش بھی نہیں آیا تو سرکار نے پہلے ہی بتا دیا تھا، سرکار نے پہلے فرما دیا۔ اب دیکھیں اسلام میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صحابہ کا ہوتا ہے۔ جو صحابہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس نے ایمان کے ساتھ اللہ کے نبی کو دیکھا اور ایمان پہ موت آئی، اب وہ شخص شرف صحابیت سے بھی مشرف ہوا، اور صرف یہیں تک نہیں، حضور کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا کفار کے بالمقابل، اور جنگ میں اس نے جان دی،
بس کیا ہوا کہ اس نے اپنی تلوار سے اپنی جان لے لی تھی, اس کا مرتبہ صحابیت بھی اکارت گیا. اب سوچیں, اتنا بڑا مرتبہ جو کوئی ولی غوث کتب کوئی نہیں پا سکتا, وہ اتنا بڑا مرتبہ صرف اپنی جان لے لینے سے, اور وہ بھی ایسے نہیں لیا. مورخین راویوں کا بیان ہے کہ درد کی تاب نہ لا سکا وہ, اس لیے اس نے جان لے لی. زخموں سے چور سا, درد سے بےتاب تھا, بس. اور وہ برداشت ناقابل برداشت کے بعد حرکت کیجیے. تو اس کے بعد بھی آقا فرماتے کہ وہ جہنمی ہے. اب بتائیں ایک ایسا شخص جو صحابی ہو, غزوے میں جائے, حضور کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے میدان جنگ میں, اور زخموں کی تاب نہ لا کر وہ اپنی جان لے لے تو جہنمی ہے. آج کے لوگ جو کر رہے ہیں وہ کہاں سے جنتی ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو میں چاہوں گا جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, ابھی تقریباً 80 سے 100 لوگ دیکھ رہے ہیں, تمام لوگوں سے گزارش ہے ناظرین, یہ مفتی صاحب سے یہ باتیں کرنے کی خاص بات یہ ہے, اس وقت پورے ہندوستان میں جو عمر النبی, جس نے کچھ دنوں پہلے ہماری راجدھانی دہلی کے لال قلعہ کے پاس کار بلاش کو انجام دیا تھا, اس میں موجود تھا. وہ خود کش دھماکہ تھا, خود کو اس نے اس کار کے ساتھ اڑا لیا تھا. تو اس سے پہلے اس نے ویڈیو بنائی جس میں اس نے کہا میں جو ویڈیو کام کرنے جا رہا ہوں, یعنی کہ وہ جو کار کو بلاش کرنے جا رہا تھا, اس نے اس کو جائز ٹھہرایا اور اس موت کو شہادت کی موت بتایا. اور یہی کلپ کو لوگ اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل کر رہے ہیں اور کہہ رہے دیکھیے یہ اسلام ہے, یہی اسلام کی حقیقت ہے, اور اس طرح سے اسلام کو, مسلمان کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو آپ سے گزارش ہے اس لائیو کو شیئر کیجئے. مزید ہم مفتی صاحب سے اس بات کو اور کنٹینیو کرتے ہیں. فرمائیں. تصویر کا ایک دوسرا رخ بتاؤں, یہ تو بات ہو گئی خودکش حملے کی, یعنی اپنے آپ کو اڑا دینے کی. اب اس دھماکے میں جو دوسرے لوگ مارے جا رہے ہیں, جی اسلامی اس میں تقریباً 13 لوگ اس میں مرے ہیں, اس میں مسلمان بھی مرے ہیں, ایک آدمی, بچے بھی اس میں شامل, کوئی بھی مرے, جی, ایک آدمی بھی اگر مرتا ہے تو اس بارے میں قرآنی نقطہ نظر کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, جس آیت کا مفہوم یہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے کسی کو ناحق مارا, ناحق کسی کو قتل کیا, گویا اس نے بغیر نفس, جی گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. ذرا دیکھیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے جس نے کسی کو ناحق قتل کیا, گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. اور جس نے کسی معصوم کی جان بچائی, گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. یہ قرآنی نقطہ نظر ہے. قرآن کہتا ہے جس نے ایک جان ناحق لے لی, وہ گویا اس نے پوری انسانیت کو مار ڈالا. اب بتائیں, ناحق ایک آدمی کا خون کرنے والا پوری انسانیت کو مارتا ہے, بم پھوڑ کے جو اتنے لوگوں کو مارتا ہے, کیا ان میں سارے لوگ مجرم ہوتے ہیں؟ فرض کریں کوئی ایک آدمی یہ کہتا میں اپنے دشمن کو مارنے گیا, وہ آپ کی ذاتی دشمنی ہے, آپ جانیں. ایک بم پھوٹنے پر کتنے لوگ وہاں مرتے ہیں؟ ہر قوم کے لوگ مرتے ہیں, ہر طبقے کے لوگ مرتے ہیں. کیا وہ سب کے سب گنہگار ہیں آپ کے نزدیک؟ اور نہیں ہے تو ان میں اگر ایک شخص بھی معصوم ہے, یعنی ایسا ہے جو نردوش کہلائے گا, آپ اس ایک کی وجہ سے نہ صرف ایک انسان کو آپ نے مارا, پوری انسانیت کو قتل کیا, پوری انسانیت کو مارا. کیا پوری انسانیت کو مارنے والا آدمی جنتی ہو سکتا ہے؟ اسلام میں ایسے لوگوں کو جنتی کہے جانے کے لیے کوئی پہلو ہی, امکانی پہلو نہیں نکلتا. یہ جس طرح کا کام کر رہے ہیں اور اسے اسلامی کام کہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اس سے ہم جنت میں چلے جائیں گے, ہمیں جنت میں یہ ملے گا, ہمیں جنت وہ ملے گا, ہمیں شہادت کی, ہرگز شہادت کی موت نہیں ہے. یہ آپ صرف یہ نہیں کہ آپ اپنی جان دے رہے ہیں, آپ اسلامی نقطۂ نظر سے پوری انسانیت کے دشمن ہیں. قرآن کی اس آیت کا مفہوم کیا ہوا؟ ایسا آدمی جسے ہم لوگ آتنک وادی یا دہشت گرد کہتے ہیں, جو ناحق لوگوں کی لیتا ہے, چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, وہ اللہ اکبر کہہ کے بم پھوڑنے والا ہو یا جے شری رام بول کر کسی کا قتل کرنے والا ہو, یہ سب کے سب انسانیت کے دشمن ہیں, یاد رکھیے گا. اور اس طرح کے کام کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, کوئی دین نہیں ہوتا, کوئی دھرم نہیں ہوتا. افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسا کام کوئی شخص اگر اسلام کے نام پر کرتا ہے تو اسے بہت اچھالا جاتا ہے. آپ کی قوم کے لوگ, جنہیں میڈیا والے کہتے ہیں, کیونکہ آپ بھی میڈیا والے ہوئے تو ہم آپ کی قوم کے کہہ سکتے ہیں, اس اعتبار سے آپ کی برادری کے لوگ, ان کے لیے سب سے بہترین ٹاپک ہے یہ اسلام اور مسلمان. وہ اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے ہر کوشش کر سکتے ہیں, اور اس طرح کی کوئی چیز اگر مل جاتی ہے تو پھر وہ واویلا مچاتے ہیں. حالانکہ انہیں میں کہتا ہوں اسٹڈی کرنی چاہیے, اسلام پڑھنا چاہیے, اور یہ جن چیزوں کو وہ جہاد کہتے ہیں یا اسلام سے جوڑ کر بتاتے ہیں, انہیں پہلے خود سمجھنا چاہیے کہ کیا یہ واقعی اسلامی نقطۂ نظر سے جہاد ہے. اسلام اسے جہاد کہتا ہے؟ ہرگز نہیں کہتا. اور نہ اس طرح کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے. یہ سب باتیں تو ہو گئی ہیں, مطلب یہ قرآن و حدیث سے یہ بات واضح ہے, اور بہت سارے لوگ انصاف پسند لوگ جانتے بھی ہیں کہ ٹیررزم ہیز نو ریلیجنس, اس سب کے کوئی دھرم, اس کا کوئی دھرم نہیں ہے, مذہب نہیں ہے. تو علماء کرام کی جو خدمات ہیں, ان کے تئیں جو ذمہ داریاں ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے, چونکہ یہ وارث انبیاء ہیں, تو انہوں نے اپنے کام کو کتنا انجام دیا, لوگوں تک کتنے پہنچ پائے,
قرآن کی صحیح بات، احادیث کی صحیح بات تو تبلیغی کام ہے، جن کا فریضہ بنتا ہے، انہوں نے کس طرح بخوبی انجام دیا ہے آج کے دور میں. کیا اس میں کمی ہے، یا اگر کمی نہیں ہے تو اس کو ہم بہتر طریقے سے کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ دیکھیے جو علماء ان کاموں کے ہیں، تبلیغی کام جن کے ذمے ہے، چاہے وہ تصنیفی طور پر، تقریری طور پر، تبلیغی طور پر، وہ سب کر رہے ہیں الحمدللہ. بہت کم ایسے ہوں گے جو اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہوں گے. لیکن بڑی بات کیا ہے کہ آپ کے سارے کام ایک طرف اور میڈیا کا ایک پروپیگنڈا ایک طرف، پھر آپ کے سارے کام دھڑے کے دھڑے رہ جاتے ہیں. آپ کبھی بھی سرخیوں میں نہیں آ پاتے، آپ کے کام سرخیوں پہ نہیں آ پاتے. آج مان لیجئے ہم بیٹھ کر ایک انٹرویو کر رہے ہیں اور آپ نے مجھ سے ان چیزوں کے بارے میں باتیں پوچھی. آج کتنے لوگ اسے شیئر کر پائیں گے، یا کتنے لوگ اسے دیکھیں گے، یا ہماری بات کتنے لوگوں تک پہنچے گی؟ پہنچنے والی بھی ہوگی تو دبا دی جائے گی، کیونکہ اسلام کا صحیح پیغام ہے. نہیں پہنچ سکتا. تو ایسا نہیں ہے کہ علماء کام نہیں کر رہے ہیں، علماء اپنی طے کام کر رہے ہیں. ہاں یہ ہے کہ کہیں کچھ کمی، کچھ زیادتی رہ جاتی ہے. ہر شخص انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے وسائل کی کمی ہوتی ہے، سورسز نہیں ہو پاتے ہیں اتنے جن سورسز سے پہنچا جا سکے. آپ ہندو دھرم میں دیکھیے، ان کے جو گرو ہیں یا ان کے جو پنڈت ہیں، ان کے آچاریہ ہیں، شنکر آچاریہ ہیں، ان کے پاس میڈیاز جاتے ہیں. جانے کے بعد ان کی باتیں سنتے ہیں اور ان کی باتیں وہ رکھتے ہیں. لیکن آپ کے پاس اول تو کوئی آتا نہیں ہے، اور اگر آتا ہے تو وہ آپ کی بات نہیں سنتا، یا پھر آپ کی بات سنتا ہے اسے توڑ کر اپنی بات بنا کر پیش کرتا ہے. یہ ایک بڑی وجہ ہے. آج کے ٹائم میں میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں، اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے میں. اگر میڈیا حقیقت دکھانے لگے تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کا صحیح رخ کیا ہے. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں جن چیزوں، آج زیادہ تر چیزیں جو اسلام کی طرف منسوب کی جانے لگی ہیں، حقیقت میں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ خودکش حملوں کی بات کرتے ہیں، اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس کے پاس جنگ کے لیے بھی اصول ہے. ورنہ تو بڑا مشہور مقولہ ہے کہ محبت اور جنگ میں ہر بات جائز ہے. کہتے ہیں لوگ نا کہ محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے، لیکن اسلام واحد مذہب ہے جس کے یہاں جنگ کے لیے بھی اصول اور قاعدے ہیں. آپ جنگ لڑیں گے، کسی بوڑھے سے چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، کسی بچے سے چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، عورتوں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، آپ وہاں کی کھیتیاں یا وہاں کے درخت وغیرہ کاٹ جلا نہیں سکتے. اچھا، اگر کوئی آپ کے مد مقابل ہتھیار ڈال دے تو اسے ہاں، ان سے آپ کو صلح کرنی. اگر کوئی صلح کا پیغام لے کر آ رہا ہے، ہتھیار ڈالتا ہے، تو آپ اس پر حملہ نہیں کر سکتے. اگر کسی نے امان مانگی ہے، آپ نے اسے امان دے دیا، تو آپ اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. یہ اصول اسلام کے پاس ہے. جس مذہب میں جنگ کے لیے بھی قاعدے ہوں، جنگ کے لیے پابندیاں ہوں، وہاں کوئی بھی پھوڑ کے نکل جائے گا، کہے گا یہ اسلامی جہاد ہے. تو وہ تو بے وقوف تھا یا وہ گمراہ بن رہا تھا. کیا میڈیا میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ جاہل ہیں؟ یہ سارے بے وقوف ہیں؟ یہ سارے گمراہ ہو گئے ہیں یا گمراہ کر رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے یہ سب سکے کا دو رخ ہے. یہ سب سکے کے دو رخ ہیں. ایک رخ وہ ہے جو حملے کرتا ہے، اور دوسرا رخ وہ ہے جو حملے کو اسلام سے جوڑ کر اسلام مسلمانوں کو بدنام کرتا ہے. جی جی جی، بہت اچھی بات کہی ہے. عمر النبی جو دہلی کار بلاش کا مرکزی ملزم، جس نے خود کو اس کار کے ساتھ اڑا لیا تھا، اس کی ویڈیو سامنے آئی جس میں اس نے اپنے کام کو جائز ٹھہرایا اور اپنی موت کو شہادت کی موت بتایا. اور اسی چیز کو اس وقت میڈیا میں اچھالا جا رہا ہے. اور کچھ لوگ جو نفرتی لوگ ہیں، جن کا دن رات کا یہی کام ہے کیسے مسلمان اسلام کو بدنام کیا جائے، اس کو ایشو بنا کر اس چیز کو وہ ابھی زیادہ سے زیادہ شیئر کر رہے ہیں. تو یہ پیغام کو نشر کرنے کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ صحیح پیغام لوگوں تک پہنچے. اس کو آپ اپنی سطح پر لوگوں تک پھیلائیے. اور اس بارے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ رکھیے، انشاءاللہ پھر ہم جب موقع ملے گا اس پر مزید گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. جی جی، میں عرض کرنا چاہوں گا جی فرمائیے. کہ یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ ہے. اسلام کا اپنا موقف کیا ہے، اسلام کا اسٹینڈ کیا ہے اس بارے میں، اور بہت سے لوگ جانتے بھی جو پڑھے لکھے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے نہ ہوں. لیکن دوسرا ایک بڑا سوال ہمارے حکومتی کارندوں سے ہے. سوال یہ ہے کہ آخر آپ لوگ کہاں سو رہے ہوتے ہیں جب غیر ملک سے، دوسرے ملک سے اس قدر وسفوٹک آتے ہیں، حملے ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس آئی بی ہے، ڈی آئی بی ہے، ہمارے پاس سی آئی ڈی ہے، ہمارے پاس کیا نہیں ہے. لیکن اتنی جماعتیں، اتنی تنظیمیں ہونے کے بعد بھی آخر یہ سارے معاملات کیسے ہوتے ہیں؟ یہ چیز سوال کے گھیرے میں ہے. آپ کو جن کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور ہے ان سے یہ بات سوال کرنا چاہیے. یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اب اس باغ ڈور مضبوط اور محفوظ ہاتھوں میں ہے. نہیں، محفوظ کیسے محفوظ ہاتھ ہیں؟ آپ بتائیں مجھے کہ کیسے محفوظ. آپ چوکی دار ہیں، آپ پہرا کر رہے ہیں، اور کوئی میرا گھر لوٹ کر لے کے چلا گیا، ہم کہیں گے کہ آپ مضبوط ہیں؟ کیسے کہیں گے مضبوط ہیں؟ آپ غافل ہیں، آپ غفلت کر رہے ہیں. دو ہی صورت یہاں ہو سکتی ہے، یا تو چوکی دار سو رہا تھا
اور گھر میں چوری ہو گئی یا چوکیدار چور سے ملا ہوا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ کون سی صورت ہے یہاں، لیکن صورت دو ہی نکل سکتی ہے. یا تو چوکیدار سو رہا تھا، غفلت میں تھا کہ گھر میں چوری ہوئی، یا پھر چوکیدار چوروں سے ملا ہوا تھا. جبھی جا کر چوکیدار کے ہوتے ہوئے گھر میں چوری ہو جائے گی. ہمارا بارڈر ہے، ہمارے بارڈر پہ ہماری سینا ہے، ہمارے ملک میں اندرون ملک اتنے فورسز ہیں ہمارے پاس، خفیہ ایجنسیاں ہیں، ان سب کے ہوتے ہوئے کیسے حملے ہوتے ہیں؟ آپ پلوامہ کا حملہ دیکھیں، بارڈر پہ حملہ ہو جاتا ہے. آج تک کوئی تفتیش نہیں ہو پائی، آج تک اس کی کوئی حقیقی صورت ہمارے سامنے نکل کے نہیں آئی کہ ہم جس سے کہہ سکیں نہیں یہ نتیجہ ہمیں دکھ رہا ہے اس کا. حملے ہو جاتے ہیں، کوئی نتیجہ نہیں دکھتا، دو چار مسلمان پکڑ لیا جاتا. میں یہ نہیں کہتا گارنٹی سے وہ نردوشی ہوں گے، دوشی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کیوں ہوئے؟ وہ غیر مسلم بھی پکڑے جاتے ہیں. کیوں پکڑے جاتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ کیسے ہوا اس طرح کا حملہ. یہ جواب تو حکومت کو دینا چاہیے، اور حکومت کی ناکامی ہے، سراسر ناکامی ہے. آپ نہیں سنبھال سکتے حکومت، آپ کہہ دیں آپ صرف ہندو مسلمان کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. آپ کپڑوں کا رنگ دیکھ کر آپ لوگوں کے مذہب پہچان رہے ہیں، آپ اسی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ گائے پہ بات کریں گے، آپ مندر پہ بات کریں گے، آپ مسجد پہ بات کریں گے، آپ ٹوپی رومال داڑھی پہ بات کریں گے. حکومت کی سیکیورٹی پہ، ملک کی سیکیورٹی اور سلامتی پہ کون بات کرے گا؟ آپ یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ آپ کے ہوتے ہوئے اتنے حملے کیوں ہوئے؟ آخر اس طرح کے تشدد کے واقعات کیوں آتے ہیں پیش؟ تو یہ چیز تو حکومت کے لیے، سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سب کو غور کرنے کی چیز ہے. لیکن حکومت کی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ اس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں. چلیے، جائز سوال ہے، اس طرح سوال پوچھے جانے چاہیے. ہم بھی اس طرح کے سوال پہلے ہی پوچھ چکے ہیں، اور ہندوستان میں بہت ساری ایسی میڈیا سنستھا ہیں، ایجنسیاں ہیں جو اس معاملے میں کام کر رہی ہیں. بس آپ کا کام یہ ہے اس ویڈیو کو شیئر کرنا، لوگوں تک پہنچانا. اتنی دیر تک آپ ہم سے جڑے رہے، ہماری باتیں سنیں، تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اب دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.